अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खबर घुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो बड़ी स्टोरी है, जो मेन लीड कहानी है, वो यही है कि पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत कायम है। PTI और काफ लीग इत्तेहाद की हमजा शहबाज साहब से दूसरी मरतबा जो उन्होंने ओथ लिया, उसके बावजूद वजारत आला वापस ले ली गई है, क्योंकि उनके पास मुतवक्के जो वोट्स थे वो नंबर पूरा नहीं था वजीर आला बनने के लिए। बहरहाल अब इसके बाद जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसका आगे की हिकमत अमली क्या है। आज खबर घुमन साहब मिलकर आए परवेज़ इलाही साहब से, कुछ गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड भी हुई, जो भी आपको सुनवाएंगे भी कि परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा है असेंबली तोड़ने के हवाले से, जरदारी साहब से मुलाकात के हवाले से। जरा सुनिए। खान साहब की पॉलिसी और उनका जो विजन है उसको लेके आगे जाना है। खान साहब जिस दिन कह देंगे ना, मैंने 1 मिनट नहीं लगाना असेंबली तोड़ देनी है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। खान साहब क्या चाहते हैं, इस हवाले से कल असद उमर साहब हमारी ट्रांसमिशन में जब मौजूद थे ARY न्यूज़ की, तो उसमें उन्होंने कहा कैटेगोरिकली अभी तक ये तय हुआ है कि असेंबलियों से फौरी इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारे और जो फैक्टर्स हैं, पहले उनके ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, बाकी जमातों के साथ फिर ये आगे कदम लिया जाएगा। असद उमर साहब ने क्या कहा, जरा देखिए। पहला काम क्या करना है, क्या असेंबली आते ही इसको तोड़ देना है? नहीं जी, हम ये नहीं करने जा रहे हैं। हमने फोकस करना है स्पीकर के इलेक्शन पे। जाहिर है जैसे ही चौधरी परवेज इलाही ओथ लेंगे तो स्पीकर की पोजीशन जो है वो खाली हो जाएगी और फिर स्पीकर का इलेक्शन होना है। और डिप्टी स्पीकर साहब के हवाले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और जल्दी होगा, उसमें भी ज्यादा देर नहीं लगेगी जी। खबर घुमन साहब, क्या मुलाकात हुई आपकी वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से आज, और क्या क्या मतलब उनकी आगे की हिकमत अमली के हवाले से डिस्कशन हुई? कुछ तो ऑन द रिकॉर्ड है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू थी? जी बिल्कुल, मेहरबानी, उनको थोड़ा टाइम दे दिया। इस्लामाबाद में कल रात वो पहुंचे अपनी ओथ टेकिंग के लिए। आपको पता लाहौर में गवर्नर ने इनकार कर दिया था, तो फिर बहालते मजबूरी उनको इस्लामाबाद आना पड़ा। वो फिर रात को 2 बजे करीब उनका ओथ टेकिंग हुई। सुबह यहाँ पे खान साहब से मुलाकात थी, तो अर्ली मॉर्निंग थोड़ा मेरी उनसे मुलाकात होगी। 2-3 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। नंबर 1, एक तो ये है कि जो काफ लीग में जो चौधरी परवेज़ इलाही सेगमेंट है, जो ये हिस्सा है चौधरी मोनस इलाही और हुसैन इलाही, वो अपना सियासी मुस्तकबिल जो है अब वो इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ देख रहे हैं। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो अब अगला इलेक्शन जो है वो साइकिल की बजाय हो सकता है बैट के ऊपर ही भी फॉर्मली ज्वाइन कर लें, भी लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये है कि बड़े ही नपतुल्ला अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि अब हमारा जो सियासी तौर पर जीना मरना है वो इमरान खान के साथ है। दूसरा जो मुझे बात समझ आई, दूसरी बात वहाँ पे वो ये है कि इमरान खान साहब के जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं पंजाब के अंदर, खासतौर पर हेल्थ कार्ड है, उसको पूरी कुव्वत के साथ दोबारा से लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद वहाँ जो आपको पता है लंगर खाने, ये सारा प्रोग्राम जो शुरू किया था उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। जो गरीबों के लिए जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे, जो उस्मान गुजार साहब ने किए थे, उस गवर्नमेंट के दौरान किए गए थे, ऑफ कोर्स वो खान साहब के प्रोग्राम के तहत, उनके विजन के तहत उनको दोबारा से बहाल किया जाएगा। चूँकि जो ये हुकूमत आई थी हमजा शहबाज की 2-3 महीनों के लिए, तो उन्होंने ये काम रुकवाया था। तीसरी बात, अगेन वो जो सवाल आता है कि पूछा जा रहा है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही किसी मौके के ऊपर अपना स्टैंड चेंज कर सकते हैं। कल कलां को अगर फर्ज करें खान साहब कहते हैं कि असेंबली आप तोड़ दें, कोई फैसला होता है तो क्या उसमें कोई रोक रकावट, वो मेरे ख्याल में अब ये सारी की सारी कहानियाँ वो उन्होंने आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि जो खान साहब कहेंगे तो बगैर किसी सोचे समझे हम वो ये काम करेंगे, क्योंकि अब हमने खान साहब के साथ चलना है। ज़िमनी इलेक्शन में देख लिया ना कि इस वक्त पॉपुलैरिटी वेव खान साहब के साथ है, तो कार्ड्स पंजाब में, और उसके बाद सडनली सबसे अहम सवाल जो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो पूछा जा रहा है, वजह क्या बनी कि चौधरी शहजाद साहब ने आखिरी दम तक जो है वो एक सीक्रेट रखा, उसके बाद खत लिख दिया, और उसके बाद ये सारे का सारा जो 3-4 दिन हमने तमाशा देखा, जिसके ऊपर अब सारे पाकिस्तान की सियासत आपको पता है उसी इशू के ऊपर हो रही है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये कहना था कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि चौधरी शहजाद साहब ये काम करेंगे, लेकिन उनके बच्चों की उनके सामने क्या मजबूरी हैं ये मुझे इल्म नहीं है। जरदारी साहब के हवाले से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी मेरी उनके साथ माजी करीब में भी कोई मुलाकात नहीं हुई,
اور نہ ہی کوئی ارادہ ہے کہ میں نے آصف علی زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں ان سے ملنا ہے. سو کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ وہم و گمان ہے کہ چودھری پرویز الہی یا مونس الہی کسی موقع کے اوپر یہ وزارت اعلیٰ ملنے کے بعد اپنی سائڈ چینج کر لیں گے، کل کلام کو خان صاحب کے خلاف یا خان صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی توڑیں اور وہ نون لیگ کی طرف چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. 2-3 خدشات تھے نا. ایک تو خدشہ یہ تھا کہ کاف لیگ بطور پارٹی شاید پرویز الہی صاحب اور ان کے ساتھ چونکہ اکثریت ہے وہ کوشش کریں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے پارٹی حاصل کر لے. ایک تو یہ قانونی طور پہ اسپیکٹ ہو سکتا ہے. سو وہ اس کے نہیں آپ کو نظر آئے کوئی گفتگو کرتے ہوئے؟ اس پہ جو بعد میں ان سے بات ہوئی وہ ان کا یہ کہنا تھا دیکھیں پارٹی تو آلریڈی جو پارلیمان کے اندر جو پنجاب میں موجود ہے 10 ان کے جو اس وقت ایم پی ایز ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پارٹی کے اندر تو کسی بھی طرح کی کوئی تقسیم ہے ہی کو نہیں ہے پنجاب کی سطح کے اوپر. اب یہاں تک تعلق ہے فیڈرل کا، یہاں پہ آپ کو پتا 2 ایم این ایز تو ان کے آلریڈی وہ حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ اب چودھری شجاعت صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چودھری شجاعت صاحب فاقی سطح کے اوپر اپنے جو ان کے جو نیفیوز ہیں حسین الہی وہ بھی ایم این اے ہیں، مونس الہی وہ بھی ایم این اے ہیں، کیا ان کو ڈی سیٹ کرتے ہیں؟ بقول چودھری پرویز الہی کے اور چودھری مونس الہی کے انہوں نے اپنا جو ہے سیاسی جو سمت ہے انہوں نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ سیاسی سمت ہے جو ہے عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. صاحب اس کے کیا چانسز ہیں کہ چودھری شجاعت حسین ان کوہوٹ ود آصف علی زرداری اینڈ شہباز شریف اینڈ حمزہ وہ گورنر کو کہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ سے کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور اس صورت میں آرڈر کر دیں چودھری شجاعت کہ ساری پارٹی جو ہے مطلب ایک پہلے لیٹر لکھ دیں، اس طرح کی نہیں کہ بھئی کوئی رکن جو پرویز الہی کو ووٹ دے گا وہ نااہل ہوگا اور اس کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن موو کریں گے. یہ اس صورت میں یہ لوز کر سکتے ہیں یا یہ موو ہو سکتی ہے؟ ہم نے 2 دن پہلے جو ہے انور منصور صاحب ہمارے پروگرام کے اندر موجود تھے، جو ٹرانسمیشن بھی چلتے رہی، ان سے بات ہوئی. دیکھیں پارٹی جو ان بلاک اگر ایک سائڈ پہ ووٹ کرتی ہے ایک پارلیمانی پارٹی، ایک تو جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے ہاؤس کے اندر جو موجود ہے وہ ایک فیصلہ لے سکتی ہے آزاد حیثیت کے اندر. ہاں اگر پارٹی پریزیڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری بات نہیں مان رہے تو وہ ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ چونکہ اب یہ میری پارٹی کا حصہ نہیں رہے، میری بات نہیں مان رہے، لہٰذا ان کو فارغ کر دیا جائے. اس صورت میں جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو میجورٹی اگر لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، پارٹی پریزیڈنٹ کے خلاف اگر وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ پارٹی پریزیڈنٹ کو پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے ہٹا سکتے ہیں. یہ ایک قانونی نکتہ ہے اور یہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ ایک پارٹی کے اندر میجورٹی اگر لوگ ایک سائڈ پہ ہو جائیں تو پارٹی وہ میجورٹی کے ساتھ ہی جاتی ہے. اور چونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ 10 کے 10 لوگ ایک سائڈ پر ہیں. مطلب آپ کا یہ ہے کہ پرویز الہی شجاعت حسین اور ان کے صاحبزادوں کے خلاف پہل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کو بخوبی علم تھا کہ ان کو خراب کیا جا رہا ہے اور ایک پوری ایفرٹ کر کے میں نے جوئی صاحب یہ پوچھا سوال بار بار پوچھا، میں نے کہا جوئی صاحب یہ کیا واقعی آپ کو اس بات کا علم تھا کوئی؟ انہوں نے کہا جی خبریں آ رہی تھیں کہ چودھری سالک یہ کر رہا ہے، چیمہ صاحب کوئی بیچ میں کوئی اس طرح کی کوئی کر رہے ہیں حرکت، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسا ہوگا. اور اس دن ہاؤس کے اندر بھی چودھری پرویز الہی صاحب کی جب بات اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے ہوئی، جب یہ خبر آنا شروع ہو گئی پنجاب اسمبلی کے اندر کہ جی آپ کے خلاف تو ایک خط آ گیا چودھری شجاعت صاحب نے لکھ دیا ہے، تو وہاں پہ بھی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے. خاور صاحب اب جو صورتحال ہے نا آپ دیکھیں گے کہ سپیکر کا چونکہ خفیہ رائے شمالی جو ہونا ہے اور ڈپٹی سپیکر کو بھی آؤس کرنا ہے اگر وہ بھی خفیہ ہی ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو ہے پنجاب کے حکومتی اتحاد کے ووٹ جو ہے 15-20 بڑھ جائیں گے. جیسے کہ پرویز الہی کو جب وہ 2018 میں سپیکر بنے تو انہوں نے 200 ووٹ حاصل کیا. اچھا اس وقت چوہدری صاحب جو زیادہ خطرہ نون لیگ کو ہے نا پنجاب میں، وہ حکومت تو گئی وہ تو ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ظاہر بات ہے وہاں پہ اب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں
تو ان کی وزارت اعلیٰ کی موجودگی میں ان کی پارٹی کے اندر جو کافی زیادہ جو ہے شگاف لگنے کے چانسز ہیں. اب اس کو کس طرح روکنا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جس طرح کی جو عمران خان کی اس وقت پاپولیرٹی ویو ہے پنجاب کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے خواہش مند ہے. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اب یہ بھی جو خدشہ ہے, خاص طور پر یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایز ایف کے چچور شجاعت صاحب زرداری صاحب کے ساتھ مل کے اور شریف خاندان کے ساتھ مل کے کوئی اور کام کریں, میرے خیال میں وہ دیٹ چیپٹر از اوور نو. اب اس کے علاوہ کیا کرنا ہے, وہ آج محترم پرائم منسٹر صاحب نے جو ہاؤس کے اندر تقریر کی ہے, اب وہ شور ہی مچائیں گے, رولا رپا وہ ضرور ڈالیں گے. نہیں, آج انہیں بڑے الزامات لگائے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی, ہمارے ساتھ عدل نہیں ہو رہا. آج جی انہوں نے 2-3 کام کیے. ایک تو انہوں نے دوبارہ اپنی جو سی وی ہے اس کو ریفریش کر کے پیش کیا نا. پہلے تو انہوں نے یہ بتایا جی, اب دے 2 ڈفرنٹ ٹونز ہیں نا. مریم صاحبہ وہ جو اتحاد ہے وہ کہتے ہیں جی اس وقت فل جو ہے اب ہم مزاحمت والے بیانی پہ جائیں گے. جو آج شہباز صاحب کی تقریر سے مجھے لگا ہے وہ پھر بھی بتا رہے ہیں جی کہ ہم کتنے بہتر سبسٹیچیوٹ ہیں اور ادھر ہی ابھی ذرا اپنی جو توجہ ہے وہ رکھیے. تو انہوں نے دوبارہ اپنی سی وی کو ریفریش کر کے کچھ نئی اچیومنٹس کے ساتھ اور خان صاحب کی کچھ اور کمزوریوں کے ساتھ دوبارہ پیش کر دیا. میری اسیسمنٹ تو یہ ہے تقریر سے چوئی صاحب. نہیں, اب کیا کمزوریاں ان کی؟ تو خان صاحب کی پرانے کے 2014 کے دھرنے میں ایسے کیا تو پھر اس کے بعد کسی نے نوٹس نہیں لیا, وہ بھی آپ نے درگزر کر دیا. وہ جو بھی انہوں نے اپنا ان کا چارج شیٹ پیش کرنی تھی وہ تھوڑی سی ذرا اس کو آج مزید الیبوریٹ کر دیا انہوں نے. نہیں تو عمران خان نے جو کچھ کیا ہے نا, مسوائے کہ ان کے نام پر جو لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کا تو کوئی, یہ تو ان کے مقابلے میں میں کہتا ہوں کوئی وہ 5% بھی ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے. خان نے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کے ذریعے اور اپنی محنت سے, ذہانت سے, عقل سے, جس سے مرضی کہہ لیں, انہوں نے ایک اپنا مقام بنایا. اور پچھلے 4 مہینے میں جس قسم کی انہوں نے جدوجہد کی ہے اور ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ایک دن میں 4 جلسے کر کے ایک نئی تاریخ رقم کیا آفٹر ذوالفقار علی بھٹو, ان کا ہم نے دیکھا تھا طوفانی دورے. تو آج عمران خان کے اب ان کا کوئی, مجھے شہباز شریف نے کہا جی مجھے فلاں سن میں فلاں نے آفر کیا, بالکل ٹھیک ہے, فلاں میں کیا فلاں. تو اب یہ بھی سن لے ذرا کہ انہوں نے, شہباز شریف نے خود مجھے کہا تھا 2016-17 میں, کیا ایک دن مجھے نواز شریف صاحب نے کہا, وزیر اعظم جو تھے, کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں جا رہا ہوں, تو کل نا کاغذ شاغذ بنا کے تو لے آؤ تو پارٹی اور وزارت عظمیٰ تم سنبھالو. تو میں نے کہا نہیں میں میاں صاحب آپ کے بغیر ہم کہا. انہوں نے نہیں میرا حکم ہے. تو کل 2:30 بجے لیٹر لے آؤ بنا کے. وہ کہتے ہیں وہ اس کے بعد وہ 2:30 بجے نہیں آج تک. تو کیا باتیں کر رہے ہیں, جب ان کے بھائی نے ان کو نہیں بنایا. میری یہ میں ان کی کوٹ اینڈ کوٹ براہ راست کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے کہ مجھے اس کو کہا, اس نے اس کو کہا. نہیں, شہباز شریف پہلے غلام حسین. اچھا, ایک تو گزارش ہے میری شہباز شریف صاحب کے جو مشیر ہیں, خاص طور پر کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ ہیں آج کل ان کے پاس کافی زیادہ ہے, کہ ان کو یہ بتائیں کہ عدلیہ کے بارے میں بات مت کیا کریں, کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ کس طرح ڈالا جاتا ہے, عدلیہ کس طرح جو اس وقت باعث کا مظاہرہ کر رہی ہے. کیونکہ عدلیہ کے حوالے سے جو آن دا ریکارڈ ان کی چیزیں موجود ہیں, انصاف کے حوالے سے کہ جی عدالتیں کس طرح بیہیو کرتی رہی ہیں. آج پوری تقریر صرف ایک ہی نقطے کے اوپر ہوئی ہے, وہ یہ کہ دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کو لاڈلا سمجھتی ہیں, عمران خان کو انصاف پہنچاتی ہیں, اور وہ یہ سارے کا سارا بیانیہ بنایا اور عدلیہ کو بھرپور انداز میں ٹارگٹ کیا. میں جب پرسوں آپ نے چیف جسٹس پاکستان عمر الطاف بندیال نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا تھا, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ چیری پکنگ کر لیتے ہیں چوئی صاحب کہ اپنی مرضی کا بیانیہ بناتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے ان کی مشہور زمانہ جسٹس قیوم کو کال, اس کے بعد وہ جو ویژولز ہیں 2 دن پہلے عمران خان نے بھی شیئر کیے, ہاں وہ جو دیواریں بھی پلانگی گئی تھی سپریم کورٹ کی, وہ میرے خیال میں وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم عوام کو بتائیں کہ ان کا ڈی این اے کیا ہے, یہ کیا ان کی سوچ ہے عدلیہ کے حوالے سے, ججز صاحبان کے حوالے سے. اور چلے جی اب کوئی فوٹیج دکھا دیتے ساتھ ساتھ, یہ جو جب یہ دیواریں پھلانگ کے سپریم کورٹ کے اندر یہ پی ایم ایل این کے ورکرز گئے تھے,
اور اندر سے کیا ہوا تھا چوئی صاحب اور گھمن صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, وہ ججز کو جان بچا کے بھاگنا پڑا تھا وہاں سے, اپیرنٹلی جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اس وقت تھے اور ان کی ججمنٹس پسند نہیں آ رہی تھی. یہ اندر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا, یہ کیمرہ بڑی ظالم چیز ہے, یہ مناظر کو فلم بند کر لیتا ہے اور پھر وہ ہانٹ کرنے کے لیے بار بار وہ فوٹیجز جو ہیں وہ آپ کو دکھائی جاتی ہیں. تو یہ سیاست اس دن جو لوگ ماریا موجود تھے سپریم کورٹ کے اندر, چند ایک افراد کو میں جانتا ہوں, ملاقات بھی ہوئی, لٹرلی ججز صاحبان وہاں سے بھاگے, اپنی جان بچا کے بھاگے, اور یہ پورا پلان تھا. لوگ رات کو بلائے گئے, پنجاب ہاؤس میں ٹھہرائے گئے, ان کو کھابے کھلائے گئے, صبح پوری اسٹریٹجی کے تحت جو ہے نا وہ پھر ان کو سپریم کورٹ لایا گیا, اور وہاں پہ جس طرح سپریم کورٹ کی دیواریں حملہ کیا پراپر, اس کے اوپر بعد میں کیس چلا, لوگوں کو سزائیں ہوئیں. تو شہباز شریف صاحب کو کم از کم جو ہے نہیں یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ہم کیا ہیں. ہم پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. ہم 2022 کے اندر آ چکے ہوئے ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ چند ایک کیسز کے اندر عمران خان یا تحریک انصاف کی پارٹی جو ڈپٹی اسپیکر جو نیشنل اسمبلی کا ایک عمل تھا, اس کے اوپر 5 ممبر بینچ جس میں یہ 3 ممبر یہ بھی موجود تھے, انہوں نے کلی طور پر ایک فیصلہ کیا کہ وہ ایک غلط اقدام تھا, سارے کے سارے پروسیس کو ہم ریورس کرتے ہیں. اس کے اوپر تحریک انصاف نے بعد میں اپنا ایک فیڈ بیک دیا کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, آرٹیکل 69 کی جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہے, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, وہ آگے چلے, وہ امپلیمنٹ بھی ہوا جیسے تیسے مشکل سے ہوا, لیکن امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو بھی امپلیمنٹ کرنا پڑا, چاہے جتنا بھی. نہیں وہ تو دیکھیں, ایز لانگ ایز آپ اس ملک کے شہری ہیں, ایز لانگ ایز اس ملک کے اندر 1973 کا قانون آئین رائج ہے, تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ مانے یا نہ مانے, آپ کے اوپر وہ بالکل جو بھی فیصلہ ہوا ہے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. چاہے آپ کارروائی کا بائیکاٹ دیکھا نہیں آپ نے, بس رات کو جب حکم آیا کہ وزیر اعلیٰ بن جائے پرویز الہی صاحب, وہ بن گئے, اور ہمارے دوست میرے تو کلاس فیلو بھی ہیں, حمزہ شہباز بیچارے اب سنا دانشانے گا رہے ہیں, ان کو بڑا شوق ہے ویسے باتھ روم سنگنگ کا. وہ جو جسٹس قیوم والی جو آڈیو ٹیپ ہے وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں. یہ بڑی مشہور آڈیو ٹیپ ہے, بہت دفعہ پہلے سنوائی جا چکی ہے, دوبارہ میموری ریفریش کرنے کے لیے آپ کو سنواتے ہیں کہ کس قسم کی عدالتیں جو ہیں وہ پسند آتی ہیں سیاستدانوں کو. اس طرح کی عدالتیں جن کے ججز کے ساتھ جو ابھی ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے وہ کی جا سکے, وہ کیا ہے ذرا دیکھیے. ختم کرتا ہے, بڑی مہربانی. معاملہ ہے. اچھا میں کیا جی میرے بھائی صاحب کی مہربانی اور دھیان کرنا چاہیے سر میں نے. اچھا انہوں کی ہے جی وہ تھوڑا کوئی اپنا کیس ہی ہاں سرور کا خیال کرنا ختم ہوگا. بڑی مہربانی. جی جناب, سو یہ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ابھی بھی میرا خیال ہے ان کو پسند آئی. یہ آپ ماریا چودھری غلام حسین صاحب سے پوچھیں, کیونکہ ان کا کیریئر لاہور کے اندر ہے, اور چونکہ وہ محترم ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب کو بڑے اچھے طرح سے جانتے ہیں, اندر باہر سے ان کو علم ہے. تو یہ چودھری صاحب لوگوں کو بتائیں ان کی کہانی ہے. یہ تو وہ چاند ایک کہانی ہے نا جو کہ منظر عام پہ آ گئی, جو کسی ریکارڈ کا حصہ بن گئی کہ کس طرح یہ ججز صاحبان کو اپروچ کرتے ہیں, ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. نہیں, یہ ثاقب نثار کو آج برا بلا فرما رہے تھے, ان کے لیے تو 300 دفعہ تو میرے علم میں ہے کہ انہوں نے میسیجز دیے, انہوں نے کہا میں تو کسی سے نہیں ملتا, میں نے کوئی میسیج ریسیو نہیں کیا. اور جی وہ ہائی کورٹ میں کہتے ہیں یہ رنگ روڈ کے کیس میں, انہوں نے کہا رنگ روڈ اور منگ روڈ, میں نے کسی عدالت کے کسی جج کو نہیں کہنا, یہ ہی سیڈلی مسٹیکن. انہوں نے کہا میرا سلام کہہ دیں, انہوں نے کہا میرے واپس 3 دفعہ سلام کہہ دیں. اور مجھے پتا ہے کہ کیا کہنا یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جب یہ پاناما کیس چل رہا تھا تو ان کے گھر تک بھی جو پیغامات بھجوائے گئے, آپ تو لاہور میں ہیں, آپ کو پتا ہے. اور آج اگر کسی کو زیادہ مزید جاننا ہے کہ نون لیگ جوڈیشری کے حوالے سے اور ججز صاحبان کے حوالے سے کیا رویہ رکھتے ہیں اور ججز کو کس طرح استعمال کرنے کی ان کی عادت ہے, اس لیے اگر کوئی آزاد فیصلہ آ جائے تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے. آج ایاز میر صاحب کا کالم آپ پڑھ لیں, پاکستان کے بڑے صحافی ہیں, اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح
جسٹس رفیق تارڑ صاحب ہمارے سابق صدر، اللہ انہیں تحریک رحمت کرے، ان کو کس طرح استعمال کیا گیا، کوئٹہ بھجوایا گیا، کوئٹہ پھر اس کے بعد ساری کی ساری کارروائی شروع سجاد علی شاہ صاحب نے انٹرویو میں آن کیمرہ بھی بات کہی لکھا ہوا ہے انہوں نے، مطلب بات آن کیمرہ، یہ ریکارڈڈ ان کی اپنے ہی الفاظ کے اندر ہے، مطلب یہ کوئی سنی سنائی بات بھی نہیں، انہوں نے خود ہی بتائی تھی. سو چوئی صاحب پھر اس کا ابھی کل کہا گیا جی کہ ہم اس کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جوڈیشل کو ہو گیا، اگر اس کے بعد فیصلہ اگر ہمارے خلاف آیا تو ہم نہیں مانیں گے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک کیمپین بھی چلی ہے، لیکن اس کے بعد آج ہم نے باقاعدہ جو شہباز صاحب ہیں ان کو دیکھا کہ انہوں نے وہ تو کی ہے، ان کے اوپر ہیٹ سپیچ کی ہے عدلیہ کے خلاف، لیکن انہوں نے تھوڑے سے زبان محتاط استعمال کیا. آپ کو لگتا ہے حکومت کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پیچھے آ رہی ہے اور وہ قانون سازی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اب وہ بیانات دیں؟ نہیں، کون سا قانون سازی؟ یہ سپریم کورٹ کے آئین کے اندر جو دیے گئے ہیں اختیارات اور جورسڈکشن اور واسٹ اتھارٹی، وہ اس کو کس طرح وڈرا کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں سر، وہ کہہ رہے کہ بینچز کی جو تشکیل ہے اس کے اوپر کابینہ اس نے غور و خوض کی، آج اس پہ قانون سازی کے حوالے سے کر رہے کہ وہ اختیارات تھوڑے سے تبدیل کر لیں. یہ جب پہلے یہ فوج کو تقسیم کرنے میں لگے رہے ہیں، اب معاف کرنا ادھر منہ کی کھائی ہے، اب ادھر چل پڑے ہیں. یہ تو ہر اس دروازے کو بند کرنے کے چکر میں رہتے ہیں جدھر سے ان کی لوٹ اور پلنڈر کے اوپر زد پڑ سکے، ان کو انبریڈل پاور جو ان کے ہاتھ سے چلی جائے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے. کوئی ان کو پوچھا ہے وزیر اعظم صاحب سے بھی، 1 مہینہ 20 دن ہو گیا، 120 دن، تو آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ کون سا تیر مارا ہے آپ نے؟ اور خان کون سا توائی کر رہا تھا جو آپ نے اس کو ایک بڑے پازیٹیو انقلاب میں تبدیل کیا ہے؟ اچھا، ایک جو سب سے بڑی ہے کوئی تو پوچھا ان سے آپ؟ فرینکلی میں ایکسپیکٹ کری تھی کہ ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری کے جو ملک میں پچھلے ہفتے میں ڈالر جتنی تیزی سے گرا ہے اور جو معاشی طور پہ ہم لوگ گھر بیٹھے بیٹھے غریب ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی حکومتی ٹیم سے ہم لوگوں کو، عوام کو، چلے قوم کو اعتماد میں لیتا کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، یہ کیوں ہو رہا ہے. اس حوالے سے میں نے تو کوئی نہیں میڈیا بریفنگ دیکھی، پر اگین آج کبھی کبھی آپ کے مس ہو جاتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھی ہے جی کہ کسی نے بتایا ہوا؟ میں آپ کو بتا دوں، آج ہماری جو آپ بات کر رہی ہیں سپریم پارلیمان کے اندر جو سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کے 2 مقصد مجھے سمجھ آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ چوئی صاحب آپ کو پتا ہے نا کہ وہ نیب اور باقی کچھ قوانین کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر ایک آلریڈی سو موٹو نوٹس کے اوپر ہیئرنگ چل رہی ہے، پرسوں لگا ہوا کیس. ایگزیکٹلی. تو وہ آج جب انہوں نے تمہید باندھی اپنی تقریر کی، وہ یہی تھی کہ یہ پارلیمان سب سے سپریم ہے. بے شک ہے، پارلیمان کی کوکھ سے جو ہے آئین جنم لیتا ہے، اس ملک کا نظام عدل چلتا ہے اور تمام جو ادارے ہیں اس پرائم کو رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے جو عدالت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، جو لوگ پوچھ رہے ہیں، میڈیا پوچھ رہے ہیں، ویسے مجھے آپ یہ بتا دیں، وہ یہ سر وہ جو سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ ایک نامکمل پارلیمان ہے. پارلیمان کے اندر سے ایک پارٹی اس وقت باہر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ معزز عدلیہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جی ایک یک طرفہ پارلیمان سے آپ اس طرح کے قوانین پاس کروائیں گے، اس کا کوئی معنی اور مقصد نہیں ہوگا. لہٰذا یہ بیسیکلی یہ پری ایمپٹیو سٹرائک کے طور پر انہوں نے کیا ہے کہ اگر ہم آئندہ کوئی اس طرح کا کام کریں تو پلیز مت روکیے گا. اب یہ جو پنجاب کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو گیا ہے. مجھے تو یہ سمجھ آئی نہیں. خاور گومن صاحب اور ماریہ صاحبہ، مجھے اس کا ایک سوال کا جواب دے دیں. آیا پارلیمنٹ ساری کی ساری متفقہ طور پر جو گھر بیٹھ گئے ہیں نا عمران خان اور ان کے ساتھی، وہ بھی شامل کر کے، آیا وہ سارے سود کو حلال قرار دے سکتے ہیں؟ کیا وہ ڈاکہ، چوری، قتل و غارت، جی فراڈ، دھوکہ، ملک کا خزانہ لوٹنا، اس کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے، کرو، ہر ایک کو رائٹ ہے؟ نہیں کر سکتے. یہ دے آر سیڈلی مسٹیکن. یہ ان کو جنہیں کھا دیا گاجرا ٹیڈوں دے پیڑ، جو ملک کے خزانے کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے یا کرتے رہے، ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جی اچھا، یہ ان کے جو چمچے ہیں، وہ جی فلاں جو ہے وہ دبئی چلا گیا اپنا حصہ وصول کرنے. وہ چھوڑو یار، آپ اپنی بات کرو. 120 دن میں تم نے ملک کے ساتھ جو حشر کیا ہے اس کا جواب دے دو. اور ابھی تک یہ گئے نہیں ہیں گھروں کو. میں تو اس چیز پر پریشان ہوں
اور نمبر 2 بھائی یہ ڈالر جو 60 روپے اوپر ہو گیا جب سے یہ آئے ہیں. میں تو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں چیف جسٹس پاکستان اور ججوں کو کہ آپ ہی ان کو بلا کے پوچھ لیں سب کو, اور شوکت ترین کو بلائے. وہ کہتے ہیں 180 اور 190 کے درمیان ہے قیمت اس کی ایکچوئل, اور پھر ان کو پوچھے بھئی آپ. پتہ ہے چوہدری صاحب اگلی سٹوری سن لیں نا. آج ہم نے یہاں اسلام آباد سے ہمارے شعیب نظامی رپورٹر انہوں نے سٹوری کی ہے کہ یہ جو تمام منافع بخش ادارے آپ کے پاس موجود ہیں ان کو بھی بس للے تللے چکر کے اندر وہ بیچنا چاہ رہے ہیں, کچھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے کر کے. اس کے اوپر کوئی پاکستانی اس وقت جو موجودہ قوانین ہے اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا, اور جو گورنمنٹ پوری طرح آزاد ہوگی اپنی مرضی سے جس مرضی گورنمنٹ کو وہ دوسرے ملک کو وہ بیچ دیں تاکہ کوئی 2-4 بلین ڈالر ان کو مل جائیں. اب مسئلہ ان کو یہ درپیش ہے کہ یہ بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی شہادت ملے, وہ شہادت سیاسی طور پر آئندہ جو انتخابات ہونے ہیں جو کہ ہونے ہی ہونے ہیں اسے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے, آپ بھاگ نہیں سکتے. لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. لیکن ایک چیز جو میں بار بار میں نے اپنی ٹرانسمیشن میں بھی کی ہے, اپنے پروگرام میں بھی یہ کہتا ہوں, 2022 ہے, پاکستان کے اندر عوام پولیٹیکلی بہت زیادہ باشعور ہو چکی ہوئی ہے, لوگوں کے پاس موبائل فونز ہیں, لوگوں کو انفارمیشن مل رہی ہے. اب لوگوں کو بیوقوف بنانا ماضی کی طرح وہ ممکن نہیں رہا. جو سچ ہے وہ سچ لوگوں کے سامنے آ کے رہے گا, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ثابت ہو کے رہے گا. ایک بریک لے لیں کیونکہ اس کے بعد اگلے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا یہاں سے وے فارورڈ کیا ہے. کیا یہ جو گورنر راج کی تڑیاں, یہ دھمکیاں, اس سے پولیٹیکل جو کنفرنٹیشن ہے یہ بڑھ جائے گی یا کوئی نہ کہیں کوئی سینٹی پریویل کرے گی, کوئی آگے چلنے کا راستہ فگر آؤٹ کر سکتی ہے یہ سیاسی جماعتیں. بریک کی وجہ سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وفاق میں پی ایم ایل این لیڈ جو کولیشن ہے اس کی حکومت, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت, کے پی میں, پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت. تو کیا یہ نظام ایسے چل سکتا ہے جو کھچڑی اس وقت پکی ہوئی ہے؟ کیا اس سے جو آگے وے آؤٹ ہے اس کو فگر آؤٹ کرنے کی صلاحیت ہے اس وقت سیاستدانوں کے پاس؟ کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیانات ایسے آ رہے ہیں جس سے کنفرنٹیشن بڑھے. یہ نیچے کون لائے گا درجہ حرارت, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہم آفر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شہباز صاحب اسمبلی تحلیل کریں, انتخابات کا اعلان کریں. یہ آنریبل ایگزٹ پی ٹی آئی ان کو دینا چاہتی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. شہباز شریف صاحب کو فی الفور اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے. ہم ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک آنریبل ایگزٹ دینا چاہ رہے ہیں. ہماری دیانتدارانہ رائے میں حل نئے انتخابات ہیں. اس کے لیے آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ راستہ کیا نکل سکتا ہے. ہم ڈائیلاگ سے انکار نہیں کر رہے. اب پی ایم ایل این میں جو وہ حلقہ ہے جس کو اب آگے کر دیا گیا ہے کہ ایک نیا بیانیہ بنائے جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو اقتدار میں آنے کا شوق ہی نہیں تھا, ہم حکومت کرنے آئے بھی نہیں تھے, ہمارا تو دل بھی نہیں تھا, ہمیں تو ڈرا کے لے کے آیا گیا حکومت کے اندر کہ جی خان صاحب سے جان چھڑائیں پھر الیکشن پہ جائیں. طلال چودھری صاحب بائی دا وے چیمپئن ہے اس نیریٹو کے, وہ ہر ٹی وی چینل پہ جا کر یہ بات کر رہے ہیں, ذرا انہی کی زبانی سنیے. ہم حکومت کرنے آئے بھی نہیں ہیں اور ہمارا دل بھی نہیں ہے. آپ کے پاس تو سال بھی نہیں ہے. ہم حکومت, ہم اتنے نادان تو نہیں, صرف اس نظر سے عدم اعتماد کیا تھا کہ ہم عمران سے جان چھڑا کے الیکشن کی طرف جائیں. جاوید لطیف صاحب, اب یہ ان کی ذاتی رائے ہے جس کا بہت کم امکان ہے کہ ان کی ذاتی رائے ہو, یا یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بیان دلوایا گیا کیونکہ وہ بہت قریب ہے مریم صاحبہ اور نواز شریف کیمپ کے. انہوں نے کہا جی کہ پنجاب میں, کے پی میں پی ٹی آئی اسمبلی توڑے, اس کے بعد ہم الیکشن کرا دیں. اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہو کہ نئے الیکشن ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو دونوں اسمبلیوں میں آپ کی حکومت آ گئی ہے, آپ ریزائن کریں, بسم اللہ الیکشن کرواتے ہیں. جی گمن صاحب وہ کہتے ہیں آپ پہلے ریزائن کریں ہم الیکشن کروائیں گے, یہ کہہ رہے ہیں آپ پہلے ریزائن کریں ہم الیکشن کرائیں گے. تو وہ پہلے آپ بڑے لکھنوی سٹائل آف پالیٹکس ہے کہ نہیں جی اجی پہلے آپ. اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ طلال چودھری صاحب اور میاں جاوید صاحب جو بیانات دے رہے ہیں انتہائی ادب اور مؤدبانہ گزارش ہوگی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. آج بھی وہ جو پارلیمان کے اندر موجود تھے نیشنل اسمبلی کے اندر, انہوں نے بڑی دماندار تقریر فرمائی. وہاں پہ یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے تھے لیکن ہمیں جو ہے گزارش کی گئی, ہمارے سامنے ہاتھ باندھے گئے
कुछ पैट्रियट लोगों की तरफ से जो मुल्क से हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमने कहा अच्छा आपने रिक्वेस्ट किया तो चले हम मुल्क संभाल लेते हैं, और मुल्क को जो है रियासत को बचाने के लिए हमने अपनी सियासत दाव पे लगा दी। ये जो बयान है ये दे दें मेरे ख्याल में शहबाज साहब की तरफ से आना चाहिए क्योंकि वो इस वक्त गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, वो पार्टी के प्रेसिडेंट है। अब इस शहर के अंदर, खासतौर पर इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर में भी लोगों को पता होगा, पूरे पाकिस्तान में गली गली तो ये खबर है ही, सबको इस बात का इल्म है कि जो तलाल चौधरी साहब और मियां जावेद साहब जो बात करते हैं वो बात कहाँ से आती है। अब जाहिर है वो मरियम साहिबा का जो कैंप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और आप देखेंगे मुख्तलिफ औकात के अंदर पिछले दिनों उन्होंने ये मियां जावेद साहब ने यहाँ पे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी अब हमारा जो है जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो हम रावलपिंडी ले जाएंगे, पता नहीं GHQ के सामने हम ये मुजाहरा करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर इनके बयानात में आपको और ज्यादा शिद्दत नजर आएगी। अब ये वाली बात है ना, पहले आप या पहले आप वाली, इमरान खान तरीके साहब की एक प्रिंसिपल पोजीशन है, नॉट लेस देन इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब, सारे ये कह रहे हैं आप हमें इलेक्शन की डेट दें, हमारे साथ बैठ के बात करें, हम पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अब इससे ज्यादा और क्या आपको जो है किसी से ये बताएं खावर साहब। जी सर, कि ये जो इन्फॉर्म सर्कल्स में अफवाह है या इतला है, ये खबर है कि PTI की क़यादत का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ता और वास्ता कटा हुआ था कुछ महीने से, वो मीनिंगफुल डायलॉग में तब्दील हो चुका है। तो आप इसकी कोई तस्दीक करते हैं या आप अभी चुप रहेंगे इस पर? देखें जी, इसके ऊपर जो मेरा जवाब है आपके सवाल का वो ये है कि ये राब्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ था। खान साहब ने कुछ अरसे के लिए कुछ टेलीफोन नंबर्स जो है वो ब्लॉक पे लगा दिए थे, वो मेरे ख्याल में वो नंबर जो है अनब्लॉक हो चुके हुए हैं, राब्ता तो बहाल है। और खान साहब आपने देखा कि पिछले हफ्ते 10 दिन से हमारी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी चूंकि मॉनिटर करती हैं 24/7, कि वो उनकी तकारीर के अंदर कुछ सेंटेंसेस अब आपको वो मिसिंग हैं, वो मिस नजर आते हैं, आपको वो सुनाई नहीं देते, वो सबको इस बात का इल्म है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा हो, लेकिन यस, राब्ता कभी भी इनका मुनक़ता नहीं हुआ था, राब्ते बहाल हैं। देखिए एक चीज ज़हन में रखिएगा चौधरी साहब, और आप इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये पाकिस्तान के लोगों को बताना बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि एक मुल्क के अंदर एक मेजॉरिटी पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, उसको आप कोई साइडलाइन कर दें, उसके साथ बात ना करें। इवेंचुअली इस मुल्क के अंदर जो हाकमियत है वो आपका आइन ये कहता है कि अल्लाह के बाद जो है वो जो सोर्स है, वो जो जरिया है, वो अवाम है, अवाम का मैंडेट है, अवाम का वोट है। वो तो 17 जुलाई को पूरे पंजाब से आपको एक जो है सैंपल मिल गया, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब तक, पंजाब के तमाम जो है अजला से आपको एक चीज मिल गई कि जी इस वक्त अवाम जो किसके साथ है। तो क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि आपका कोई इदारा इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात ना करना चाहे। देखें एट द एंड ऑफ डे मैंने कहा था मीनिंगफुल डायलॉग। चौधरी साहब आप बता देना अपनी खबर, आप बता दें मुझे कि मैं तो जो पता चला मैं पूछ रहा हूँ सर, हम आपसे, आपको क्या पता चला है सर, आपको क्या पता चला, जरा थोड़े से वाजे करके बताए ना, फिर वो फिर बेहतर मुझे ये पता चला है कि हाँ। इनके इलेक्शन पर, उसकी मोडालिटीज पर, उसके तरीकाकार पर, उसके फ्री फेयर इम्पार्शल इलेक्शन कराने पर इनके बाकायदा मुज़ाकरात हुए हैं और पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है। आज जिस तरह उखड़े हुए थे वज़ीर आज़म साहब, और जिस तरह ना कोई कारकर्दगी थी, ना गुल्यानी थी, ना देनी, वो अब वो इमरान खान के राज बताना चाहते हैं, वो और राज भी बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं बता रहे। पहले मारिया और खाबर बताएं, फिर मैं देखूंगा बताने कि नहीं बताने। सो चौधरी साहब, ये तो PTI के साथ हो रहा है ना, ये बताएं कि बाकी फरीक भी तो है ना, पीपल्स पार्टी से भी कोई बातचीत हो रही है? क्योंकि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी तो एंड तक चाहेंगे कि ना निजाम तब्दील हो। नहीं, जैसे खावर गुमन साहब ने फरमाया है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अवामी सतह पर, सियासी सतह पर और इवन हुकूमती सतह पर सबसे बड़ी पार्टी और फरीक जो है वो PTI है, और सबसे पॉपुलर लीडर जो है इमरान खान। यू हार्डली कैन अफोर्ड
ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, ایز اے پالٹی, کہ وہ آپ اتنے بڑے یعنی ٹاورنگ لیڈر کو اگنور کر کے پگمیز جو ہیں. لیکن سر باقی بھی تو فریق ہے نا نظام کے سر, پی ایم ایل این کو وعدہ کر کے لائے کہ جی چلنے دے, اب چلائیں, حکومت نہیں چلا پائیں گے تو وہ بھی تو چپ نہیں رہیں گے. پھر پیپلز پارٹی سے کون یہ مرے جا رہے تھے, کون لے کے آیا ہے؟ یہ تو گاڑیوں کے پچھلے سیٹوں پر لیٹ کے جا رہے تھے میٹنگز کرنے. آپ ان کو لائے جی منتیں کر کے, کون منتیں کر کے لایا؟ وہ یہ تو لندن والے ہوں, یہاں والے ہوں, پھر لندن والے نکالنے نہیں میرے سے براہ راست بات کریں تو ابھی پھر یہ گالیاں دیتے باز نہیں آتے. تو مجھے یہ بتائیں مریم نواز صاحبہ کہ وہ جب ابھی نواز شریف لاہور میں جیل میں ہی تھے تو انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے ملاقات کیوں کی تھی؟ مجھے یہ بتائیں. یہ تو یاد نہیں ہے, یاد نہیں ہے. واٹ پچھلے دنوں کس لیے؟ جی جوہر صاحب ہاں بتائیں کس لیے ملاقات کی تھی؟ دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ یہ پچھلے دنوں جب لانگ مارچ کر رہی تھی مریم صاحبہ, تو جب ان سے پوچھا گیا کہ جی وہ اسی گجرانوالہ میں آپ نے ایک تقریر کی تھی مشہور زمانہ, تو ابھی انہی لیڈران کے بارے میں, افواج پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تھا نیکسٹ کوسچن. تو بنیادی طور پر دیکھیں جو ہم اکثر بات کرتے ہیں نا نون لیگ کا جو اسپیسیفک بات پوچھی ہے, میں وہی سر اس کا جواب تو مریم ہی دیں گی نا, ہم تو خیر اندازے لگا سکتے ہیں نا, اندازے کہ بھئی کیوں کریں گے. دیکھیں جو تھا ایک جو ماحول بنایا گیا تھا, وہ جو رجیم چینج کا جو اس کے تمام لوازمات تیار کیے گئے تھے, اور ان کی حالت دیکھ لو خاور صاحب, وہ ادھر آپ آ نہیں رہے. آج وہ ڈی جی ایف آئی اے کو جس کو بڑے کرو فر سے, بڑے پروٹوکول سے, بڑے اعلانات کر کے لائے تھے کہ جی وہ سب پی ٹی آئی والوں کو اڑا دیں گے, اور عمران خان کے خلاف ایسے کیس, انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بناتا, جب کیس بنتا ہی نہیں تو میں جعلی کیس کیوں بناؤں. میں سر وہی جو سٹوری میں جو میں نے ابھی بات کی نا کہ ان کا حکومت میں آنے کا ایک مقصد تھا, مقصد وہی تھا آئیں گے, حکومت بھی چلتی رہے گی, اپنے کیسز ویسز کا کچھ جو خیال کریں گے. انہوں نے کیا بھی, نیب کے قانون جو نیب کا قانون اس کو تبدیل کیا, آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر ایف آئی اے کے جو لوگوں کو آگے پیچھے کیا, اور وہ تو بڑے اچھے اپنے جو ان کا پلان تھا اسی حساب سے جا رہے تھے. لیکن جو ایک جو سوال تھا وہ آؤٹ آف کویسچن, جو آؤٹ آف آپ کا سلیبس آ گیا, وہ ہے عمران خان کا رد عمل, اس ملک کے عوام کا رد عمل. اب جب رد عمل سامنے آیا تو وہ تمام جو شراکت دار تھے کوٹ اینڈ کوٹ, اب وہ پریشان ہیں کہ ان لوگوں ان کے ساتھ چلنا ہے یا پھر اس ملک کے جو عوام ہیں, اس ملک کے جو اصل مالک ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے. تو میرے خیال میں بحالت مجبوری اب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, شراکت دار ہیں, ان کو عمران خان سے اور عمران خان کی پارٹی سے بات کرنا پڑ رہی ہے, اور بڑی اچھی بات ہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس ملک آج آپ کو اس ملک کا جو شہباز شریف صاحب کی تقریر میں ایک منٹ میرا سوال لے لیں, معافی چاہتا جی وہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر میں آپ کو کوئی ایسا انڈیکیشن ملی ہے کہ وہ قبل از وقت الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ وہ بڑا واضح ہے چوئی صاحب, انہوں نے سیدھی طرح کہا ہے کہ ہم آئے ہیں, کھڑے ہیں, ہمیں آپ نے بھجوانا ہے, مہربانی کر کے آپ ہمیں دھکا دیں, ہم سے خود نہیں جایا جا رہا. اب کیا لوگوں کو جا کے منہ دکھائیں گے کہ ہم نے کیوں یہ حکومت لی تھی, ہم نے کیوں یہ دعوے کیے تھے کہ ہم یہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. اب اگر خود جاتے ہیں تو پھر لوگ تو جو تھوڑی بہت رہی صحیح عزت ہے وہ بھی نہیں رہے گی, لہٰذا ہمیں کوئی دھکا دے, ہمیں کوئی شہید کرے. تو اب نہ عمران خان ان کو شہید کرنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی اور. اب یہ خود ہی ان کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا, ان سے یہ ایک فاش غلطی ہو گئی. اگر یہ بات مان لی بھی جائے کہ جی ان کو کوئی لایا تھا, ان کا جو بیانیہ ہے کہ جی ہمیں کوئی لایا گیا تھا, ہمیں کسی نے کہا تھا کہ جب ملک ڈوب رہا ہے تو آئیں آپ یہ کام کریں, ایک تو یہ ہے کہ وہ حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں ساری باتیں مان کے آئے تھے تو پھر ایکسپٹ کریں کہ آپ فیل ہو گئے ہیں, تو یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میرے خیال میں. چلیں ایک بریک لے لیں ہم, اس کے بعد واپس آ کے ذرا صاحب جو ایگزیکٹلی ہے وہ سنوائیں گے بھی. پھر یہ ساتھ ساتھ یہ جو گورنر راج کی تڑیاں, یہ جو دھمکیاں لگا رہے ہیں, کیا یہ قانونی طور پہ تو پاسبل نہیں ہے, یہ کیا پی ایم ایل این بہت زیادہ درجہ حرارت بڑھائے گی آنے والے چند دنوں میں؟ بریک کے بعد بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अगर मेरा पंजाब के अंदर एंट्री बंद कर दी जाए, जैसे कि पीटीआई ने ये बात कही थी किसी मकाम के ऊपर कि भाई हो सकता है कि हम ये कर दें, तो जवाबन फिर एक गवर्नर राज की समरी है जो हम तैयार कर रहे हैं और उसके ऊपर साइन राना साहब ने कहा कि मैंने ही करना और मैंने ही पेश करनी है। ये गवर्नर राज की धमकी जो है दी गई, जरा देखें। वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फलां पे पाबंदी लगा देंगे, फलां पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज के नफाज के लिए। जी चौधरी साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे माशाल्लाह वैसे ही लग रहा है जैसे पंजाब में हमजा साहब की हुकूमत है। लेकिन एक तो है कि आप वफाकी वजीर दाखिला की किसी सूबे में किसी इलाके में पाबंदी लगाने की कोई मतलब ये बेवकूफ़ाना सी बात अगर किसी ने की है। हाँ, एक बात सही बात। हाँ, अलबत्ता मैं ये रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूँ कि 2017 में या 14 में 17 जून को जो शहीद किए गए थे बेगुनाह लोग माडल टाउन में, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, मुलजिमों के गले में रस्सा आज तक नहीं डाला गया। तो ये बहुत बड़ी नाकामियां जो हैं पीटीआई गवर्नमेंट की, उसमें से एक है। अब चौधरी परवेज लाई भी इत्तेहादी थे पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद के साथ, तो इनका वज़ीर आला के तौर पर ये फ़र्ज़ बनता है कि कातलों के गले में रस्सा डालें। सही। तो इन जो ये मुकदमे हैं इनको अनअटेंडेड ना जाने दे, ये इस तरह की ना धमकी, और वो गवर्नर रूल लगा सकते तो 300 दफा लगा देते। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे जट द खड़ाक टाइप धमकियां जो ऐसी बस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दे रहे हैं। सो गवर्नर राज की ये देखिए ना, ये इतने टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि वो कहते हैं जी फलाने को हम नहीं आने देंगे पंजाब के अंदर, ये कहते हैं हम गवर्नर राज लगा देंगे। नहीं हुआ बुनियादी तौर पर ये था कि 17 जुलाई को जब इलेक्शन हो रहे थे तो इन्होंने आपको बताया केपी के मुराद सईद, वो उनके जो गंडा पोर और चंद एक लोगों को बैन कर दिया था, इवन एजे के मिनिस्टर को बैन कर दिया था। तो तब ये बात हुई थी अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम इनको बैन कर देंगे। तो अब राना साहब तो बस वैसे ही आपको देखिए जो इस वक्त जो हवा जो चेंज हो चुकी है ना, अभी जो FIA डीजी की भी बात की, ब्यूरोक्रेसी की भी बात की, इन्होंने इस्तेमाल किया ब्यूरोक्रेसी को। बदकिस्मती से हमारी ब्यूरोक्रेसी भी काफी पोलराइज हो गई है। उनको ये ख्याल था कि अब ये वापस आ गए हैं तो अब नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब जो सारे के सारे जब वो जो एक इनका पुराना तरीकाकार था ना, उसमें तब्दीली आ रही है, लोगों को समझ आ रही है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, तो आइन और कानून के मुताबिक जो काम है वो करें। तो मेरे ख्याल चौधरी साहब की ये डिमांड जबरदस्त है। और वो माडल टाउन का जो केस है चौधरी साहब, मेरे ख्याल में ताहिर कादरी साहब को दोबारा से सुना है कि इनका राब्ता हुआ है, उस केस का भी कुछ फाइनल होना चाहिए। सही, चले इसी पॉइंट पे प्रोग्राम का हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।